बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 मार्च है और दिन है हफ्ते का। आप लोगों से दूसरा इंटरेक्शन। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन रात के 9 बजे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपको बताऊंगा, इसके अलावा एक हल्का फुल्का वीलॉग और कुछ अपना तबसरा। सबसे पहली खबर ये है और दिलचस्प खबर है। मुसलमान वैसे भी बड़े सियाने होते हैं। हुकूमत ने अदाद शुमार जारी किए हैं जिनके मुताबिक कपड़ों की कीमतों में फ़ी मीटर 18 रुपये इजाफा हुआ है। यानी अब पहले उन्होंने केले शेले बेचे और माल्टे बेचे, खजूरें, उधर से कचूबर निकाला। अब आपको पता है कि ये ईद फिर हर मुसलमान, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो कोशिश करता है कि नए जोड़े या नए कपड़े पहनने भी चाहिए, सुन्नत है। तो बहरहाल ये 18 रुपये फ़ी मीटर जो है कपड़ा महंगा रिकॉर्ड किया गया है, ये हुकूमत ने बताया है। हुकूमत की बड़ी मेहरबानी है। इसके अलावा LPG ये महंगी हुई है, सिगरेट महंगे हुए हैं, दही महंगा हुआ है और बड़ा गोश्त महंगा हुआ है। ये हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है जो है ना वो अदाद शुमार का जो इदारा है, इदारा शुमारियात। दूसरी खबर ये है कि ट्रेन और नेट ये बंद है। आप जानते हैं बलूचिस्तान में, यानी पहले ट्रेन बंद थी जाफर एक्सप्रेस हादसे के बाद, अब वहाँ पे नेट भी बंद है और बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। वो लोग जो अपने आबाई इलाकों को जाना चाहते हैं ईद करने के लिए। आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ईद उल फितर जो है वो कितनी अहमियत की हामिल है। लोग समंदर पार से जो है ना वो आते हैं अपने प्यारों के साथ ईद करने। तो बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत पतली है। इससे पहले वाले वीलॉग में बता चुका हूँ कि जाफर एक्सप्रेस ये वाहिद ट्रेन है जो वहाँ चलती है, जाती है और आती है, पूरा पाकिस्तान कवर करती है, पेशावर तक जाती है, लेकिन अब वो बंद है। और जो डॉक्टर महरंग बलोच का वाक़या पेश आया है गिरफ्तारी का, तो उसके बाद पूरे मुल्क में जो नेट है वो स्लो कर दिया गया है और बलूचिस्तान में बंद कर दिया गया है। उससे जो अगली खबर है वो खबर ये है कि PTI ने बहुत पहले जो है वो दरख्वास्त दी थी कि वो मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना चाहते हैं मोहतरमा आलिया हमज़ा ने। तो उनकी आज दरख्वास्त हस्बे मामूल, हस्बे ज़ायका, हस्बे वादा मुस्तरद हो गई है और कहा गया है कि मुल्क में चूँकि दहशत गर्दी हो रही है, लेकिन बाकी कोई भी जमात पूरे मुल्क में वो जहाँ मर्जी है चाहे जो करे, उनके लिए दहशत गर्दों ने पैकेज का ऐलान किया है। तो PTI का जो जलसा है वो नहीं हो सकता कि जी दहशत गर्दी हो रही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि जुलाई से लेकर फरवरी तक 1 अरब 55 करोड़ डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल हुए हैं। 1 अरब 55 करोड़। और ये तो चेयरमैन नैब ने बताया कि 25,000 जो ख़ानदान थे वो मुल्क छोड़ गए हैं। तो अब ये 1 अरब 55 करोड़ डॉलर्स ये वही मुंतकिल कर सकते हैं ना, मैं और आप तो नहीं कर सकते। ये हालत है जो कह रहे हैं कि जो मेशत है वो ठीक हो गई है और सब अच्छा है। और ये डेटा है जुलाई तक फरवरी, ये पैसे जो है ना पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हुए हैं। 1 अरब डॉलर के लिए हम दुनिया के आगे क्या कर रहे हैं, कितनी मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी सरमाया है वो बाहर मुंतकिल हो रहा है। और फिर ये होता है जब रूल ऑफ लॉ ना हो, जब आप अदालतें तबाह कर दें, जब आप कानून को मजाक बना दें, तो फिर यही होता है। यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो सरमाया होता है ना, कैपिटल, ये बड़ा हसास होता है और इसके लिए अमन ज़रूरी है। अमन, आप वहाँ देखें ना अफ़गानिस्तान में उनकी जो करेंसी है वो हमसे भारी हो गई है, हमसे बढ़ गई है, क्योंकि जो मर्जी है कि वहाँ पे अमन है। यहाँ पे सूरत हाल आपके सामने है। बहरहाल 1 अरब और 55 करोड़ जुलाई तक फरवरी मुल्क से बाहर चला गया है। उसके बाद
4000 خوش قسمت لوگ جو ہے وہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھ گئے ہیں۔ بڑی سخت سکروٹنی ہوتی ہے، بڑی سخت چیکنگ ہوتی ہے، اور ان 4000 کا تعلق 120 ملکوں سے ہے، 120 ملکوں سے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی یہ 10 راتیں یا 9 راتیں وہ وہاں پہ گزریں گی مسجد نبوی میں۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ان 4000 کا تعلق 120 ملکوں سے ہے۔ بہرحال جی بڑے خوش قسمت ہیں وہ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے وہ دھمکی دی ہے کہ ہم غزہ کو جو ہے وہ اسرائیل میں ضم کر لیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اسرائیل میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے خلاف کہ وہ خواہ مخواہ اب اسرائیل پہ اس پہ غزہ پہ حملے کر رہے ہیں رمضان کے دنوں میں، تو ان کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں، لیکن وزیر دفاع نے یہ دھمکی دی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، جو مسائل ہیں وہ جمہوری طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ فرمایا ہے محترم نواز شریف صاحب نے۔ نواز شریف صاحب آپ کے منہ سے جمہوریت یا جمہوری طریقہ یہ کوئی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ آپ ڈاکٹر جاسمین راشد کو جانتے ہوں گے، آپ کو 8 فروری بھی یاد ہوگا، آپ کو رزلٹ بھی یاد ہوگا، اصل رزلٹ 50,000 سے زیادہ کی لیڈ سے آپ کو دھول چٹائی۔ آپ کو بیٹی کا رزلٹ یاد ہوگا، بھائی کا یاد ہوگا، پھر کس طرح آپ پورے ٹبر نے برش پکڑے، آپ نے سٹور خالی کر دیے چیری بلاسموں سے اور آپ نے برش ماری، آپ تسموں سے لٹک گئے 2 خاندان، سندھ والا خاندان بھی اور آپ کا جمہوریت سے کیا لینا دینا۔ پاکستان میں اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا چیف ٹاؤٹ ہے نا، چیف ٹاؤٹ، تو وہ آپ ہیں، چیف ٹاؤٹ، یعنی ڈیلے مارنا، پھر ان کے خلاف بولنا، پھر ان کو بلیک میل کرنا، وہ بھی آسمان تو نہیں اترے نا، وہ بھی تو پاپا جونز والے ہیں، وہ بھی 12 ارب والے ہیں باجوے، تو یہ آپ کا کام ہے۔ تو آپ کے منہ سے جمہوری طریقہ، جمہوریت یہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے نا آپ نے 17 سیٹیں لی ہیں، 17، اور کس بیس پہ آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ بنی پھر رہی ہے اور آپ کا بھائی وزیر اعظم بنا پھر رہا ہے۔ تو جمہوری طریقے وہ لوگوں کو پتہ ہے، ویسے تکلیف نہ کریں، جمہوریت نہ بتائیں لوگوں کو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ پاکستان کے حالات دیکھیں، اور بنگالی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ ہر معاملے میں آگے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ حسینہ واجد کی جو پارٹی تھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ حالانکہ حسینہ واجد نے بنگالیوں کے ساتھ کیا کیا، حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا کیا، حسینہ واجد نے کتنے مظالم ڈھائے، لیکن کہ جی پارٹی پہ پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ اب ذرا کمپیریزن کریں پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا، وہ ہر معاملے میں ہم سے آگے ہیں، ماشاءاللہ، بڑے سیانے ہیں، بڑے عقل والے ہیں۔ ان حالات میں بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی پر پابندی نہیں لگے گی۔ یہاں ادھر اگر آپ پی ٹی آئی کے ہوں گے تو آپ یا RSS کے شمار ہوں گے، یا BJP کے شمار ہوں گے، یا پھر آپ مودی کے بندے شمار ہوں گے، یا آپ را کے بندے ہوں گے۔ یہ حالت کی جا رہی ہے، حالانکہ پارٹی پر پابندی بھی نہیں ہے۔ یا تو پابندی لگا دیں، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ لیکن بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ حسینہ واجد کی پارٹی پر پابندی لگانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ سپریم کورٹ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو گھوڑ سوار چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک نمبر جاری کیا ہے، تو پھر میرے جیسے لوگ شروع ہو گئے ہوں گے۔ تو آج وضاحت آئی ہے، اس کی وضاحت یہ آئی ہے کہ صرف سپریم کورٹ کے معاملات اس نمبر پہ بھیجیں، پہلی بات، باہر کا کوئی معاملہ نہ ہو، دوسری بات، اور تیسری بات یہ کہ جواب یہاں سے نہیں دیا جائے گا۔ جواب یعنی کئی بندے لکھیں گے نا، سر آپ کا گھوڑا کس قسم کی لڈ کرتا ہے، آپ کس قسم کی کرتے ہیں، کتنے بجے کھیلنے جاتے ہیں، لوگ تو پھر شروع ہو گئے ہوں گے، لوگوں نے شرم بھی دلائی ہوگی کہ آپ کا تیسرا نمبر تھا، منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا تھا، آپ کس طرح ہمیں بھی طریقہ بتائیں، یعنی آپ حکیم لوہا پاڑ کس طرح بنے ہمیں بھی بتائیں۔ لوگوں نے پوچھنے شروع کر دیا ہوگا۔ تو بہرحال وہ وضاحت آئی ہے کہ جی صرف سپریم کورٹ کے معاملات، اور پھر اس کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا۔
کہ جی وہ بھولی قوم ہے نا، شروع ہو گئی ہوگی وہ موبائل نمبر دے کے کہ جی شکایت کریں، ہمارے ساتھ فلاں زیادتی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ فلاں زیادتی کر رہا ہے۔ اس کا یا افریدی کو کیا جو ہے نا وہ فرق پڑتا ہے کہ کوئی کر رہا ہے تو اس کو پروٹوکول مل گیا ہے، اس کو جو ہے نا ڈالے مل گئے ہیں، اس کو گاڑی مل گئی ہے، اس کو گھر مل گیا ہے، ان کی جو ہے نا تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، ہاؤس رینٹ بڑھ گیا ہے۔ آپ بھی بھولے ہیں۔ بہرحال انہوں نے آج وضاحت کر دی ہے کہ جاگ دے روائے ساڑھے تے نہ روائے۔ جرنیل پاکستان کا نقصان تو کر سکتے ہیں، سمپل سی بات ہے، اپنا نہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں گا، یہ نہیں ابھی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ امریکہ نے ایڈوائزری جاری کر دی کہ سفر نہ کریں، برطانیہ نے جاری کر دی سفر نہ کریں، بلوچستان، کے پی کے، عدالتیں، پی ٹی آئی، پارلیمنٹ، کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ رول آف لا پاکستان کا، جرنیلوں کا نہیں، بالکل نہیں، کوئی نقصان۔ باجوہ کا کیا نقصان؟ رجیم چینج آپریشن ہوا، رجیم چینج، 42 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا، 42 ارب ڈالرز کا۔ کس کا نقصان ہوا وہ 42 ارب ڈالرز؟ باجوے کا۔ باجوے نے تو وہ مال مارا، وہ مال مارا پاکستان کا، وہ تو چلا گیا کھلی ولی کر کے، اور جو ہے نا جس طرح کپڑے جھاڑ کے وہ گیا، پوری پینشن، پورا کمیوٹ، پلاٹ کوئی تقریباً 5654 پلاٹ ملے اس کو چیف بننے تک، 92 کنال ادھر راول پنڈی کینٹ کی جو ہے نا ہڑپ لی آرمی چیف کے گھر کے سامنے، تو وہ پاکستان نے سارا تلی ولی کیا ملا باجوہ کو؟ 6.2 پہ گروتھ تھی۔ تو یہ اپنا نقصان نہیں کرتے، نہ۔ اس کی ایک اور مثال سنیں، حمود الرحمان کمیشن، پاکستان ٹوٹ گیا نا، پاکستان ٹوٹا نا قائد اعظم کا، ہمارا ایک بازو علیحدہ ہو گیا، اکثریت علیحدہ ہو گئی۔ کس کا نام لیا حمود الرحمان کمیشن نے؟ جانتے ہیں آپ؟ پہلے نمبر پہ جنرل یحییٰ خان، دوسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل AA کے نیازی، تیسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید خان CGS، چوتھے نمبر پہ میجر جنرل ابو بکر مٹھا خان، پانچویں نمبر پہ میجر جنرل غلام عمر، چھٹے نمبر پہ میجر جنرل گل حسن بعد میں چیف بنا۔ یحییٰ کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا، پتہ ہے آپ کو؟ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ۔ شکر ہے یہ وصیت نہ کر گیا بھائی میرے نال نور جہان کوئی دفنائے تھے، جنرل رانی کوئی میرے نال دفنائے، یہ وصیت نہیں کر گیا، اس پہ بھی وہ پلوں کر دے، پلوں اور دفنایا۔ نقصان کس کا ہوا؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے کہا ان کا کورٹ مارشل کیا جائے، ان پہ کیس چلایا جائے، وہ گل حسن بعد میں چیف بنا، بھٹو صاحب کا پسندیدہ تھا نا، ہر شیطانی میں بھٹو نہ ہاتھ تھا، ہر شیطانی میں بھٹو کا ہاتھ تھا، اسکندر مرزا سے لے کر پھانسی لگنے تک ہر شیطانی نے بچے بھٹو نہ ہاتھ تھا۔ ہم کہتے تو ہے نا پھانسی لگا دی، وہ چلے ایک علیحدہ معاملہ ہے، عدالتوں نے زیادتی کی، لیکن ہر پٹھے کام میں بھٹو کا مشورہ بھی تھا، بھٹو کا ہاتھ بھی تھا۔ اپنا نقصان نہیں۔ ابھی آپ مجھے بتائیں اگر یہ ہٹ جائے، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے، اسٹیبلشمنٹ 8 فروری کو جیتنے دیتی عمران کی پارٹی کو، عمران وزیر اعظم بن جاتے، سارا نہیں، دیکھیں اس کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ ہر چیز ملک کی، دہشت گردی، ایڈوائزری، معیشت، امن و امان، عدالتیں، ڈوگر، یحییٰ افریدی لے ڈالا، کیا ہو گیا پاکستان کو؟ کسی جرنیل کا نقصان ہوا ہو؟ ندیم انجم نے کیا کیا ملک کے ساتھ؟ ندیم انجم نے سپریم کورٹ میں جا کر پنجاب اور KPK کے جو الیکشن ہونے تھے نا 90 دن میں، ندیم انجم نے سپریم کورٹ میں جا کے رکوائے کہ نہیں کروانے، نہیں ہوئے، آئین ٹوٹ گیا، 90 دن میں کروانے تھے۔ اپنا نقصان نہیں، کسی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر نقصان ہوا ہے پاکستان کا، ایوب سیاست تباہ کر دی ایوب نے، ایوب کو کیا ہوا؟ 11 سالہ موجوں کی تھیاں، کوئی 2-3 گوریاں آشوکیاں نے ایوب تے،
اور شہاب صاحب کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد ٹون پروگرام، انہوں نے یہی خامی لکھی ایوب خان کی ٹون نالی کہ مغرب کے بعد جو ہے نا نہ چھیڑ ملنگا نو ایوب خان۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں یا کس کا نقصان کیا یا نے؟ شہد چٹے اور بہت ساری چیزیں چٹیاں، گانے سنے، سوسو پینٹ میں کر دیا پاکستان۔ تو کس کا نقصان کیا؟ پاکستان کا اپنا، کوئی نقصان نہیں۔ وہ تو پھر بھی اس نے آئی جی کو کہا تھا، جب لوگوں نے مظاہرہ کیا آئی جی اسے لے کے جا رہا تھا تو اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے، یہ میرے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آ جائیں آپ ضیاء پہ، ضیاء کا کیا نقصان ہوا؟ یعنی 11 سال بعد اگر وہ مرا ہے تو مرنا ہی تھا نا، اور کیا وہ اوپر سے اسٹام لے کے، لیکن 11 سال میں کیا کیا اس نے؟ افغانستان، یہ کابلی، کلیشن کوف، پوڈر، میرے آدھے ضلع کے مرنے کا ذمہ دار ضیاء ہے، آدھے ضلع کا، اور جوان 6 فٹ کے خوبصورت پوڈر۔ اتنا پوڈر میاں والی میں کیوں آیا آپ یہ پوچھیں نا، کیونکہ میاں والی آخری ضلع ہے پنجاب کا، 7 KPK ہے، اور موٹر سائیکل پہ جائیں KPK میں، وہاں دریائے سندھ سے جو جہان نہ پوڈر ہے، جو جہان کلاشن کوف ہے، ایک گھر میں کم از کم 2 کلاشن کوف ہیں۔ اب آپ کی اور میری خدا نہ خواستہ لڑائی ہو جاتی ہے، نہ آپ کے پاس ہتھیار ہے نہ میرے پاس ہتھیار ہے، ہم ایک دوسرے کا سر کھول دیں گے، ٹھیک ہے، دان توڑ دیں گے، ٹھیک ہے، بازو توڑ دیں گے، ٹھیک ہے، یہی ہوگا نا۔ وہاں ہر کسی کے پاس جو ہے نا ہتھیار ہے، ذرا سی تو میں در 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 معاملہ ہی ختم، پورے ٹبر اگلوں نے اڑا دیے۔ آپ کو پتہ ہے کلاشن کوف میں کتنے، یہ ضیاء سے پہلے نہیں تھی پاکستان میں۔ ضیاء کو کیا ہوا؟ ضیاء نظام تباہ کر کے چلا گیا۔ آ جائے مشرف صاحب، ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، لاگی رے سیاں، لاگی رے سیاں، گانا مجھے نہیں آتا، مینو تیرے جیا سونا اور لب دنا، حامد علی خان، یہ بیٹھ کے سن رہا ہے وہ، میرا جسم میری مرضی۔ او دہشت گردی کے خلاف جنگ، 70,000 بندہ گیا، مسجدیں، امام بارگاہیں، دیوبندی، سنی، شیعہ گئے، اڑا دیتے لوگاں، لال مسجد، ان کو کیا ہوا؟ آج پتہ کر رہے ہیں اولاد کہاں پہ، کدھر سیٹلڈ ہے۔ باجوی کی اولاد کو دیکھ لیں، ضیاء کی اولاد کو دیکھ لیں، ضیاء کا اولاد پہ، ضیاء کا بیٹا پھر MNA ہے، سورنا قیمہ کھانا پہ ہے، فارم 47 کا۔ ایوب کے بیٹے دیکھ لیں، اپنا نقصان نہیں، یہ خیال کرنا ہے، نا 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 نا، پاکستان خیر ہے۔ پاکستان جب ٹوٹ گیا اور کیا رہ گیا باقی؟ ابھی دیکھ لیں ہر طرف، یہی ذمہ دار ہیں، یہی ذمہ دار ہیں۔ وہ جیل میں پڑا ہے، کس نے ڈالا ہوا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ شہباز شریف کی اتنی اوقات ہے، رانا سنولی کی اتنی اوقات ہے؟ انہیں کی ہے کہ نہیں جی ہم نے نمائندہ نہیں آنے دینا، یہ اپنا نقصان نہیں کریں گے۔ ہارڈ سٹیٹ، عمران ریاض نے کہا کہ پچھلی دفعہ لکڑی کے ڈنڈوں سے مارا تھا پٹھا کر کے، ہوں لوہے نے ڈنڈا نال مرے سو، یہ ہارڈ سٹیٹ ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، یہ کب ہارڈ سٹیٹ نہیں تھی؟ میرے لیے ایک سڑک چھاپ کے لیے جس کا آگا پیچھے نہیں ہے، جو امیر آدمی نہیں ہے، تو اس کے لیے پہلے ہی ہارڈ سٹیٹ تھی۔ SHO کافی ہے اس سے، پرچے دے پرچے تے پرچے دے پرچے تے پرچے لاپتہ۔ تو عمران ریاض کا سوال ویلڈ ہے کہ پہلے لکڑی کے ڈنڈوں سے مارتے تھے، اب لوہے کے ڈنڈوں سے ماریں گے، یہی ہارڈ سٹیٹ ہے۔ سافٹ سٹیٹ تو ہم نے دیکھی نہیں ہے کہ سافٹ کس طرح، ماں کس طرح ہوتی ہے، ماں ریاست ہوگی، ماں کی جیسی اعتداد، ایسا نے پتہ نہیں کس لہر میں آ کر کہا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھی کہ ماں کی طرح کب ہوتی ہے یہ۔ ابھی جو بتا رہا ہوں کہ پہلے وہ ادھر جوس نکال لیا، اب کپڑا 18 روپے فی میٹر، حکومت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، محکمہ شماریات کہہ رہا ہے 18 روپے فی، کیونکہ اب کپڑوں کے دن ہیں۔ تو ہم نے تو سافٹ ریاست دیکھی نہیں ہے،
پہلے لکڑی سے مارتے تھے، اب لوہے سے۔ عمران راز لکڑی سے بھگت گیا ہے، ہم میرے خیال ہے لوہے والے ہوں گے، سا کو لوہے نال مرے سون۔ اس کے بعد صرف ایک بندہ جو ہے نا وہ میرا نظریہ سمجھا ہے، یہ عمران خان نے کہا ہے۔ پتہ ہے کس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے علامہ ناصر عباس کے بارے میں کہ وہ میرے نظریے کو سمجھتے ہیں۔ اب علامہ ناصر عباس کیوں سمجھتے ہیں پتہ ہے؟ علامہ ناصر عباس کربلائی ہیں، انہیں کربلا کا درس ہے، وہ جانتے ہیں حق اور سچ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب اب للکارتے ہیں اتھارٹی کو، 76 سال اتھارٹی کو، ابھی اوپر تشریح کر جو دی ہے، اپنا نقصان نہیں، نا 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 نا، اپنا نقصان نہیں۔ کہ علامہ ناصر عباس وہ جانتے ہیں عمران نے للکار دیا ہے 76 سال تخت کو، تخت ہل رہا ہے، سوشل میڈیا بند کرو، یہ کرو وہ کرو، اس طرح کرو اس طرح کرو، سمجھ نہیں آ رہی، بوندل گئے۔ اور عمران نے زبردست میرا خیال ہے، ناصر عباس نے سمجھ نہیں تھا، ظاہر ہے۔ میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ بھائی بات نمازوں کی نہیں تھی جدید کے دور میں، روزے کی، زکوٰۃ، ہر چیز تھی، بالکل دین تبدیل کیا جا رہا تھا، اموی دین ہی تبدیل کرنے کے پیچھے پڑے تھے۔ حدیثاں گاڑ کے دیا ہونا، حدیثاں۔ آپ کبھی گامدی صاحب کو سنیں نا، جو ہمارے معاشرے میں بالکل اس طرح پانی کی طرح حدیثیں جو ہے نا بولی جاتی ہیں نا، کبھی گامدی صاحب کو سنو کہ ان حدیثوں کی حقیقت کیا ہے۔ میں نہیں کہتا، اب مجھ پہ تو پل پڑیں گے نا، میرے کو تو لتر مار سو، مجھے تو پتہ نہیں آپ کیا قرار دیں گے۔ گامدی صاحب کو کبھی سن لیں کہ وہ ان حدیثوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ کس گھڑیاں دین چینج ہو رہا تھا، دین، اس لیے جو ہے نا وہ نکلے امام۔ یہاں پہ ٹوٹل جو ہے نا وہ کہ جی یہ اصل مرض عمران نے بتا دیا کہ سیاستدان نہیں ہے، اصل مرض اور ہے، اور اصل مرض اسٹیبلشمنٹ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا پاکستان میں حاجی، نمازی، متقی، پاک صاحب، روزے دار، ایماندار، جاندار، دیانتدار کون ہے؟ صرف فوجی افسر، محب وطن۔ کیسے ہو غدار؟ کبھی دیکھا ہے کہ آدھی قوم غدار ہوتے؟ آدھی قوم غدار ہے، جنہوں نے 70% جب 75% عمران کے سپورٹر ہیں وہ غدار ہیں۔ دسو یہ سنا ہے کہ پورا اخبار چھاپا جائے جعلی اور جیل میں دیا جائے، سنا نے کتھائیں عمران کو دے رہے ہیں۔ وہ اخبار ہوتا ہے جی کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہو گئی، کارکنوں میں بد دلی پھیل گئی، عمران خان بیمار ہیں، عمران خان کمزور ہو گئے، عمران خان منتیں کر رہے ہیں، پورا اخبار چھپوا کے ایک جیل میں دے رہے ہیں۔ اگر اتنی توجہ دہشت گردی پہ دیں، اتنا ذہن لڑائیں دہشت گردی پہ، اور یہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی دکھایا جا رہا ہے، اور جو پی ٹی وی عمران کو دکھایا جاتا ہے وہ صرف عمران کے لیے ہوتا ہے۔ آنکھوں سبحان اللہ، آنکھوں سبحان اللہ، وہ صرف عمران کے لیے ہوتا ہے، مینٹلی ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ تو سبحان اللہ نہیں آنکھا، آنکھوں سبحان اللہ۔ ٹی وی جعلی، اخبار ایک ایک چھپکتا ہے، ایک اخبار ایک، رات ہی چھاپنے ہو سن اس کا جو ہے نا وہ بالکل اس کو نفسیاتی طور پہ بریک کرنے کے لیے۔ مینو تیرے جیا سونا ہور لب دنا، مینو تیرے جیا سونا ہور لب دنا۔ اسی جی اسٹیبلشمنٹ دی جرنیل کتھائی ملٹن تو آکو دسو، کتھائی ملسون۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت شکریہ۔